अस्सलाम वालेकुम। खुदा और मोहब्बत पार्ट नंबर 25। प्लीज़ लिसनर्स मेरे चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। अब मैं स्टार्ट करती हूँ। शाकिर मुझे गले लगा कर चला गया। मैंने निकत का भेजा हुआ लिफाफा खोला। लगता है निकत ने बहुत कर्ब में ये खत लिखा था। हर एक लब से दर्द टपक रहा था। भैया, मैं जानती थी कि आपके जज्बों के सामने कोई नहीं टिक पाएगा। बहुत ताकत है आपकी मोहब्बत में, आपके जुनून में। आपकी मोहब्बत ने नामुमकिन को मुमकिन कर दिखाया। ईमान जैसी लड़की ने आपके जज्बे के आगे सर झुका ही दिया। मुझे आप पर हमेशा से ही फ़ख्र था और हमेशा रहेगा। लेकिन वो बहुत नाजुक, बहुत मासूम सी लड़की है। आप उसके लिए दुआ ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि मैं जानती हूँ कि आपकी दुआएं रद्द नहीं होती। जिस दिन आपसे मिलकर गई है उसकी हालत बहुत ख़राब है। उस दिन रात से बुखार में तड़प रही है। उसकी अम्मा कहती हैं कि बारिश की वजह से, भीगने की वजह से सर्दी लग गई है। लेकिन मैं जानती हूँ कि ये उस जज्बे की शिद्दत है जो आपकी मोहब्बत ने उसके दिल में जगाया है पहली मर्तबा, क्योंकि वो ऐसी किसी जज्बे से हमेशा अनजान रही है। मैं आपको नहीं बताना चाहती थी, क्योंकि ईमान ने मुझे मना किया था। लेकिन हया के कहने पे आपसे दुआ की इल्तिजा कर रही हूँ। खुदा करे मेरी सारी खुशियाँ आपको मिल जाएं और आपके सारे गम मुझे दे दें। ये बहनें भी कितनी भोली होती हैं। वो नहीं जानती कि हम सबको अपने अपने हिस्से का अज़ाब की सूरत भुगत कर यहीं इसी दुनिया में जाना होता है। मैं निकत का ख़त पढ़कर फ़िक्रमंद हो गया। हया मुझसे दुआ की उम्मीद किए बैठी थी। वो पगली इतना भी नहीं जानती थी, इतना भी नहीं समझती थी कि मेरी दुआओं में इतना ही असर होता तो आज ईमान मेरी ना होती। मेरा बस नहीं चल रहा था कि किसी तरह मेरे पर लग जाए और मैं उड़कर ईमान के पास जा पहुंचूं। मुझे खुद पर बहुत शदीद गुस्सा आ रहा था। ये सब कुछ मेरी वजह से ही हो रहा था। मैंने ही उस नाजुक सी लड़की की रगों में इश्क का ये नीलगू जहर उतारा था और लोग मुझसे ही उसके तरियाक की उम्मीद भी कर रहे थे। सच है कि मोहब्बत एक नरम गुलाबी मौसम की तरह जिस्म पर एक उतरती है, लेकिन रफ्ता रफ्ता ये गुलाबी मौसम एक दहकती आग में बदल जाता है। आसपास नील तितलियाँ झुलस कर मर जाती हैं। सब फूल, सारी पंखड़ियाँ जल कर राख हो जाती हैं और फिर उस नाज़नीन कोमल वजूद को जलाने के लिए तो मज़हब की कड़ी धूप ही काफ़ी थी। एक नामहरम से बात करने से उसका एहसास जुर्म ही उसको सारी ज़िंदगी तड़पाने के लिए बहुत था। ऐसे में मोहब्बत की आग भी उस तपिश को दो आतिशा करने के लिए मौजूद हो तो सिर्फ उसकी तड़प का अंदाज़ा में खूब हो सकता है। मैं जानता था कि उसका वजूद उसी मज़हब और मोहब्बत की जंग के बीच झुलस रहा था।
مذہب اسے مولوی علیم کی طرف کھینچ رہا تھا اور محبت اسے میری طرف دھکیل رہی تھی، اور اس کھینچا تانی میں وہ ریزہ ریزہ ہو رہی تھی۔ اس کا نازک بدن کٹ رہا تھا، روح تقسیم ہو رہی تھی۔ میں ابھی تک یہ سمجھ نہیں پا رہا تھا کہ مذہب ایسی محبت کے خلاف کیوں ہے، اور اگر ایسی محبت جو جرم ہے تو یہ جرم اپنے ساتھ احساس ندامت، خوف اور افسوس کے بجائے خوشی اور مسرت کے رنگ کیوں لے کر آتا ہے؟ کیوں یہ جرم بار بار کرنے کو جی چاہتا ہے؟ میں سمجھتا ہوں کہ ہر گناہ کے بعد انسان چند لمحے کے لیے ہی صحیح تعصب ضرور ہوتا ہے، لیکن یہ محبت کیسا گناہ ہے جو روز گزرنے کے ساتھ ساتھ اور نیا اور حسین ہوتا جاتا ہے؟ یہ کیسا گناہ ہے جو دل کو مردہ کرنے کی بجائے ہر لمحہ اس میں نئی روح پھونک رہا ہوتا ہے، جو کیا تو سمجھ لو کہ مذہب کا محبت کے بارے میں کلیہ ہی ہمیشہ سے ہی غلط تھا اور غلط ہے۔ مذہب اگر انسانوں سے، رشتوں سے، جانداروں سے، حتیٰ کہ پھول پودے، نباتات اور جمادات سے بھی محبت کرنے کا درس دیتا ہے تو اس محبت کو غلط کیوں کہتے ہیں؟ کیوں ایسی محبت کو بھی گناہ سمجھتا ہے جس کو سوائے ایک دوسرے کو دیکھنے اور بات کرنے کو اور کوئی چاہ نہ ہو؟ پاک محبت بھی گناہ کی زمرے میں کیوں آتی ہے؟ صرف ایک اندیشے کی بنیاد پر؟ کیا آگے چل کر موقع ملنے پر اور انتہائی میسر آنے پر محبت ہی سفلی جذبے میں ڈھل جائے گی؟ اور ایسا اگر نہ ہو، اگر جس کا حصول ہی محبت کی ترجیحات میں کبھی شامل نہ ہو، تب کیا ایسی محبت مذہب کے لیے قابل قبول ہو جاتی ہے؟ اور اگر نہیں تو کیوں نہیں؟ مذہب کو تو صرف محبت سے پیدا ہونے والے جذبے سے روکنا چاہیے، محبت سے نہیں۔ میں تو مذہب کے اس فلسفے کو سمجھنے سے ہی قاصر تھا، میں تو اسی محبت کے وسیلے سے مذہب کے قریب ہوا تھا، اور اب جب کہ یہاں مذہب کے محبت کرنے سے روک رہا تھا تو میں خود بخود اس مذہب سے دور ہوتا جا رہا تھا، بلکہ میں ایمان کی حالت کا ذمہ دار بھی براہ راست اس مذہب کو ہی سمجھتا تھا۔ میرا دل چاہ رہا تھا کہ میں مولوی علیم کے قدموں میں جا کر بیٹھ جاؤں، ان کے پاؤں پکڑ لوں، کہ ان سے کہوں کہ ہمارے درمیان یہ مذہب کی دیوار نہ کھڑی کرے، ہم دونوں کو مذہب کی ان زنجیروں سے نکال کر محبت کے حوالے کر دے، ہمارا فیصلہ مذہب کو نہیں بلکہ محبت کو کرنے دے۔ لیکن میں کس قدر بے بس تھا، سوائے یہ ان خیالات کی یلغار میں میرے پاس لڑنے کے لیے اور کوئی دوسرا میدان بھی نہیں تھا۔ دن تھے کہ بیتے جا رہے تھے، ایمان کی رخصتی سر پہ آ رہی تھی، اس کی رخصت میں 2 دن تھے۔ میری سانسیں میری روح سے جدا ہونے میں اگر ایمان مجھے مولوی صاحب کے سامنے گڑ گڑانے کی اجازت دے جاتی تو میں اسی مسجد کے سامنے خود کو سولی پر لٹکانے کے لیے بھی تیار تھا۔ کیا تب بھی ان کا دل موم نہ ہوتا؟ لیکن وہ ستم گر تو مجھے
مزید باندھ کر چلی گئی تھی۔ اس نے اپنے سفید اجلے دامن کی حرمت اور سفید پوش باپ کی مجبوریوں کا ذکر کر کے میرے جنون کو جیسے زنجیروں میں ہی جکڑ دیا تھا، ورنہ شاید اس کی بیماری اس کا سن کر باقاعدہ کشکول لے کر مولوی صاحب کے دروازے پر ہی جا بیٹھتا اور تب تک ان کی چوکھٹ پر سر پٹکتا رہتا جب تک وہ خود میرے لہو لہان سر کو تھام نہ لیتے، لیکن افسوس میں ایسا کچھ نہیں کر سکتا تھا۔ وہ ایسی ہی اداس اکتوبر کی شام تھی۔ آسمان پر شفق کی سرخی میرے ارمانوں کے خون کی طرح بکھری ہوئی تھی۔ ہوا سرد تھی۔ قضا نے پلیٹ فارم پر بھی ڈیرا جما لیا تھا۔ شہتوت کے پتے پہلے زرد پھر سرخ ہو کر خشک ٹہنیوں سے پتنگوں کی طرح گر رہے تھے۔ یوں لگتا تھا کہ پلیٹ فارم پر کسی نے زردی مائل سرخ پتیوں کی کوئی چادر سی بچھا دی ہو۔ میں اسی چادر پر رکھے اپنے مخصوص بینچ پر لیمپ پوسٹ کے نیچے بیٹھا سوچ رہا تھا کہ کل ایمان کے ہاتھوں میں عبداللہ کے نام کی مہندی رچ جائے گی اور پرسوں اس گھر سے اس جاتی بہار کی طرح رخصت کر دیا جائے گا۔ نکت نے مجھے بتایا تھا کہ شادی کے بعد مولوی صاحب نے انہیں مچ اپنی بہن کے پاس بھیجنے کا فیصلہ کیا تھا۔ اسی سلسلے میں عبداللہ کے لیے وہاں کوئی چھوٹی موٹی نوکری کام کے لیے بندوبست بھی کیا تھا۔ مچ میں کوئلے کی بہت سی کانیں بھی تھیں۔ انہی کانوں کے آس پاس چھوٹی چھوٹی بستیاں آباد تھیں۔ میں ان کوئلے کی کانوں کے کارکن رہتے تھے۔ ایسی کسی بستی کی فجر کی امامت کے لیے عبداللہ کا نام منظور کروا لیا تھا۔ پتہ نہیں مجھے ایسا کیوں محسوس ہو رہا تھا کہ مولوی علیم نے یہ قدم بھی صرف میری وجہ سے اٹھایا تھا، ورنہ وہ ایمان کی جدائی کہاں برداشت کر سکتے تھے۔ نکت نے تو یہ بھی خدشہ ظاہر کیا تھا کہ ایمان کی رخصتی کے بعد مولوی صاحب بھی کوئٹہ میں زیادہ دیر نہیں رکیں گے، اور اندر ہی اندر انہوں نے خود بیوی اور حیا سمیت منتقل ہونے کا پورا منصوبہ، پورا پروگرام بنا رکھا ہے۔ میرے ذہن میں پھر نفرت کے سانپ نے پھن پھیلائے۔ مذہب میری محبت کو قتل کرنے کے بعد اس کی میت بھی یہاں دفن نہیں کرنا چاہتا تھا، وہ اسے بھی مجھ سے دور لے جانا چاہتا تھا۔ پھر مجھے عبداللہ کا خیال آیا، کتنا خوش نصیب ہے وہ، اسے ایمان ملنے والی تھی۔ وہ لوگ کتنے خوش نصیب ہوتے ہیں جنہیں ان کی محبت مل جاتی ہے۔ میں سوچ رہا تھا کہ اس وقت ایسے لوگوں کی ان کی دل کی کیا حالت ہوتی ہوگی جب وہ اپنی محبت کے اتنے قریب ہوتے ہوں گے۔ ان کے دل خوشی سے پھٹ کیوں نہیں چلتے؟ اس لمحے میں اگر عبداللہ کی جگہ ہوتا تو میں یقیناً وصل محبت سے پہلے ہی مر جاتا۔ میری عبداللہ کے بارے میں سوچیں اس قدر طاقتور ہو گئی تھی کہ میں نے اسے اپنے سامنے پلیٹ فارم پر چلتے ہوئے اپنی طرف دور سے بڑھتے ہوئے بھی دیکھا۔ میں نے سر
جھٹک کر اس کے خیالات کی روز سے نکلنے کی کوشش کی، لیکن عبداللہ کا وہ ہیولہ وہ اب بھی میرے سامنے بڑھا چلا آ رہا تھا۔ میں گھبرا کر کھڑا ہو گیا۔ یہ در حقیقت عبداللہ ہی تھا جو انہیں زرد اور سرخ پتوں کی چادر کو رونتا ہوا چلا آ رہا تھا، بے انتہا پریشان دکھائی دے رہا تھا، میری جانب ہی بڑھا چلا آ رہا تھا۔ مجھ سے تو اتنا بھی نہیں ہو سکا کہ میں 2 قدم چل کر میں خود اس کے قریب پہنچنے کی کوشش کروں، بس ساکت کھڑا اسے اپنی طرف آتا دیکھتا رہا۔ عبداللہ میرے قریب آ گیا، اس نے اپنی بکھری ہوئی سانسوں کو سمیٹنے کی کوشش کیے بنا ہی براہ راست مجھے کہا، آپ کو ابھی اسی وقت میرے ساتھ چلنا ہوگا۔ میں نے بھکلا کر اس کی طرف دیکھا۔ ساتھ چلنا ہوگا؟ کہاں؟ ہمارے گھر۔ زیادہ سوال نہ کیجیے گا، بس چلنے کی تیاری کیجیے، بس چلنے کی کریں۔ اس وقت عبداللہ کی حالت ایسی تھی کہ واقعی دوسرا سوال نہ کر سکا۔ عبداللہ پلٹا، میں کسی معمول کی طرح اس کے پیچھے چل پڑا۔ اندھیرا ہو چکا تھا، اسٹیشن کے تمام لیمپ پوسٹ اور گیس انڈولے جو جل چکے تھے، لیکن اکتوبر کی آخری دنوں کی شدید دھند اور کوہر گہرے بادلوں نے سارے ماحول کو اس طرح سے لپیٹ میں لے رکھا تھا کہ سب روشنیاں اور ٹمٹماتی بتیاں اب دھیمے دھیمے چراغ دکھائی دے رہے تھے، جیسے گہرے سفید بادلوں میں کسی نے بہت سے جگنو چھوڑ دیے ہوں۔ میں اور عبداللہ اسی گہرے اور دھند کے بادلوں میں جیسے راستہ بناتے ہوئے اسٹیشن کی مرکزی عمارت سے نکلے۔ باہر سڑک بھی سنسان اور دھند میں لپٹی ہوئی پڑی تھی، جیسے کوئی سانولی اور سفید ساڑی لپٹے ابھی بینڈ کر کے لیٹی ہو۔ میں اور عبداللہ اس چہرے میں مایوس کھڑے آس پاس کسی سواری کے تلاش میں نظریں دوڑاتے رہے۔ عبداللہ کی حالت بالکل ایسی تھی جیسے چلبل مچھلی کی ہوتی ہے۔ وہ بے چینی سے اپنے ہاتھ مل رہا تھا، جیسے وقت اس کے ہاتھ سے پھسل رہا تھا۔ جانے اسے کس بات کی اتنی جلدی تھی؟ اتنے میں خیرو کسی رحمت کے فرشتے کی کسی سواری کو چھوڑ کر واپس آتا ہوا نظر آیا۔ میں نے جلدی سے اس کو آواز دی اور پھر اگلے ہی لمحے خیرو کے ٹانگے میں ہم سوار پرانی حویلی کی طرف پرانے محلے کی طرف روانہ تھے، لیکن راستے کی شدید دھند اور کوہر کی وجہ سے خیرو کا گھوڑا بھی پھونک پھونک کر قدم رکھ رہا تھا۔ خیرو نے احتیاطاً ٹانگے کے اگلے بانسوں کے ساتھ لگے کھینچ کے دونوں کھنڈولوں کو بھی چلا دیا تھا تاکہ راستے واضح نظر آئے، لیکن اس سے بھی کچھ خاص فرق نہیں پڑ رہا تھا۔ سردی کی وجہ سے گھوڑے کے نتنوں میں بار بار کی شکل میں آتی جاتی سانس کا نشان مل رہا تھا۔ ہم اندھیری سڑکوں پر دور دور لگے لیمپ پوسٹوں کی
کمزور پیلی روشنیوں کے دائروں سے ہوتے ہوئے آگے بڑھ رہے تھے۔ ایسے میں اگر کوئی ہمیں دور سے دیکھ لیتا تو لیٹن روڈ کے دو رویہ درختوں کی قطاروں سے اس بھیگی نما ٹانگے میں اس دھند اور کوہر میں کہیں جاتے دیکھتا تو اس کو کوئی شرلک ہومز کی فلموں کے ایسے بہت سے منظر یاد آ جاتے۔ بالآخر ٹانگا پرانے محلے کے گیٹ سے اندر داخل ہوا۔ محلہ سنسان پڑا تھا۔ میں اور عبداللہ جلدی سے ٹانگے سے نیچے اترے۔ عبداللہ تیزی سے گھر کی طرف بڑھ گیا۔ میں دفعتاً ٹھٹک کر رک گیا۔ یہ میں کہاں آ گیا تھا؟ یہ گلی، یہ کوچہ، یہ گھر تو میرے لیے ممنوع تھا۔ میرے لیے یہاں آنے پر پابندی لگی ہوئی تھی۔ میں مولوی علیم کی کسی پابندی کا بھی پابند نہیں رہا تھا، لیکن یہ پابندی تو میری زندگی، میری سانسوں کی اس مالک کی لگائی ہوئی تھی جس پر میری اب آتی جاتی سانس پر اختیار تھا۔ عبداللہ کو جب احساس ہوا کہ میں اس کے ساتھ قدم نہیں بڑھا رہا ہوں تو وہ فوراً پلٹا۔ اب رک کیوں گئے؟ جلدی چلیے۔ میں تمہارے گھر میں اندر نہیں آ سکتا، مجھے ایمان نے منع کیا ہے۔ میں نا سمجھی میں ایمان کا نام تو لے لیا، لیکن ایک دم مجھے احساس ہوا کہ جلد بازی میں ایمان کے ہونے والے شوہر کے سامنے ایمان کا راز افشا کر بیٹھا ہوں۔ میں نے گھبرا کر بات پلٹنے کی کوشش کی۔ میرا مطلب ہے کہ مولوی صاحب، انہیں میرا یہاں آنا، عبداللہ نے مجھے ہوش سے دیکھا، میری طرف غور سے دیکھا اور اس کی آنکھیں بھی گل رہی تھی۔ انہیں شاید اس بات پر کوئی اعتراض نہیں ہوگا۔ آپ اندر آئیے، وقت نہیں ہے ہمارے پاس۔ میں پھر بھی اپنی جگہ پر جمع رہا کہ میں ایمان سے کیا وعدہ نہیں توڑ سکتا تھا۔ میں ایمان ہی کے کہنے پر آپ کو اسٹیشن لینے کے لیے گیا تھا۔ آئیے، وہ آپ ہی کا انتظار کر رہی ہے۔ عبداللہ مجھے گمسم اور سکتے میں چھوڑ کر دروازہ کھولنے کے لیے آگے بڑھ گیا تو مجبوراً مجھے بھی اس کے پیچھے قدم بڑھانا پڑے۔ صحن کا دروازہ کھلا پڑا تھا، محلے کی بجلی گئی ہوئی تھی، ایمان کا گھر بھی اندھیرے میں ڈوبا ہوا تھا۔ صحن کا جھولا ہوا کے زور سے یوں آہستہ آہستہ جھول رہا تھا جیسے ابھی ایمان یہاں سے اٹھ کر گئی ہو۔ گھر پر ایک عجیب سا سکوت اور سناٹا طاری تھا۔ اچانک آہٹ سن کر اندر سے نگہت برآمد ہوئی۔ میں اس کو اس وقت وہاں دیکھ کر حیران رہ گیا۔ برآمدے کی چھوٹے سے طاقوں میں رکھی شمعیں جلملا رہی تھیں، جن کی ہلکی روشنی میں بھی نگہت کی آنکھوں میں چھپے آنسو صاف دکھائی دے رہے تھے۔ وہ دھند کو چیرتی ہوئی تیزی سے میری طرف دوڑی آئی اور میرے سینے سے لگ کر تڑپ کے رونے لگی۔ ابھی تک میں حیرت سے، پریشانی سے وہیں کھڑا تھا۔ عبداللہ نے میرا ہاتھ تھاما اور برآمدے میں اس حصے کے کمرے کی طرف لے گیا جہاں زنانہ تھا۔ یہ کیا؟ عبداللہ مجھے گھر کے زنان حصے کی طرف
کیوں لے کے جا رہا ہے؟ مولوی صاحب نے مجھے اپنے گھر میں میرے آزادی سے یوں چلتے پھرتے دیکھ لیا تو غضب ہی تو ہو جائے گا۔ عبداللہ مجھے بنا کچھ کہنے کا موقع دیے زبردستی کھینچتا ہوا اس کمرے میں لے گیا جو برآمدے کے سرے میں بنا ہوا تھا۔ نگت بھی میری کونی سے لپکی میرے ساتھ ہی کمرے میں چلی آئی۔ کمرے کی ملگچی روشنی میں جس پہلے شخص کے چہرے پر میری نظر پڑی وہ خود مولوی علیم ہی تھے۔ میں چھٹک کر رک گیا۔ مولوی علیم کے چہرے پر عجیب سی بے بسی تھی۔ ایسی بے بسی صرف اس شخص کے چہرے پر ہو سکتی ہے جو لمبی جنگ کے بعد اس وقت ہار گیا ہو جب اسے اپنی جیت کا پورا یقین ہو چکا ہو۔ ان کے ساتھ ہی پیچھے حیا موجود تھی۔ پارٹ نمبر 25 اختتام پہ پہنچا۔ پارٹ نمبر 26 سننے کے لیے چینل کو سبسکرائب کیجیے، لائک کیجیے، شیئر کیجیے، کمنٹ کیجیے۔ فی امان اللہ، خوش رہیے۔